रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि अकेला जज डट गया। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की कैद तन्हाई से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई और अदालती कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है और दौरान प्रोसीडिंग जो सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया, वो एतराज़ क्या था और उस एतराज़ पर अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, अदालत का रिएक्शन क्या था, इस अदालती कार्रवाई की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे वो ख़बरें जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अदालती वक्फे के बाद जो अलीमा खान साहिबा की, बुशरा बीबी साहिबा की बेटी मुबशरा की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी कि दोनों को, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालती वक्फे के बाद वकील सलमान सफदर साहब, जो कि पहले फ़ेज़ में, अदालती कार्रवाई के पहले फ़ेज़ में खामोश थे, दूसरे फ़ेज़ में उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो केस था वो अदालत के सामने रखा। गो के जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी और उस दरख्वास्त में जो प्रेयर की गई, इस्तदा की गई, उससे हट के सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने अपना मुकदमा बनाया। अब सलमान सफदर साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो एतराज़ उठाया गया जो प्रोसिक्यूटर साहब थे कि चूँकि रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में अदालत के जो अहकामात हैं उनकी तामील की जा चुकी है, कैद तन्हाई वाला मामला अदालत के सामने आ चुका है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जज साहब ने कहा कि पहले देखने दिया जाए कि जो हदायत हमने दी थी, जो रिपोर्ट हमने अडयाला जेल के इंतज़ामिया से मंगवाई थी, क्या अदालती अहकामात पर मिन-वन अमल दरामद किया गया है। फिर जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से पूछा, क्या आपको इस रिपोर्ट की कॉपी मिली है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें रिपोर्ट की कॉपी मिली है। फिर जज साहब ने 3 सवालात पूछे कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला क्या है। जज साहब ने दोबारा ये पूछा कि क्या बी क्लास इमरान खान साहब को दी गई है। जज साहब ने तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों जो मुजरमान हैं उन्हें तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला ये है कि ये प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जेल में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बी क्लास भी दी गई है, बल्कि इमरान खान साहब को तो बी क्लास से बेटर सहूलियात दी गई हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका राइट बनता है वो राइट उनको जो है वो दिया जा रहा है, फराहम किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने कहा अदालत से कि आप ऐसा करें कि आप जेल का ख़ुद विज़िट करें, जज साहब से कहा। लेकिन जज साहब ने जेल का विज़िट करने से ये कह के इनकार कर दिया कि जब मैं मीरपुर ख़ास में सीनियर जज हुआ करता था माथे तदलिया का, तब मैंने विज़िट किया था, अब मैं विज़िट नहीं कर सकता। यानी इससे क्या बात सामने आती है कि हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो नहीं जा सकते, सीनियर जो जज है कानून के मुताबिक जो बुक में लिखा गया है वो जेलों का दौरा कर सकते हैं। फिर सलमान सफदर साहब ने जब ये जज साहब के विज़िट की बात की तो अलीमा खान साहब ने भी कहा कि जज साहब चले जाएं ना, क्या हो जाएगा आपके जाने से। फिर 3 बातें सलमान सफदर साहब ने अदालत से की। एक, कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म दिया जाए, इमरान खान साहब को आर्ज़ों का लाहक है, उसका उनके ज़ाती मुआलिजीन से इलाज करवाने का हुक्म दिया जाए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को इकट्ठे जेल काटने का हुक्म दिया जाए और इन्हें ज़हनी जो तशद्दुद किया जा रहा है वो ज़हनी तशद्दुद ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से एतराज़ ये उठाया गया जब सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब का केस बनाने की कोशिश की और जज साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि देखें, इस दरख्वास्त में जिस पे आज प्रोसीडिंग हो रही है, देखना ही होगा कि इसमें आपसे मांगा क्या गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रिलीफ की दरख्वास्त की गई है।
اس ریلیف سے ہٹ کے بیونڈ جا کے آپ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اور پھر سرکار کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلمان صدر صاحب جو کہہ رہے ہوں وہ تو آسمانی صحیفہ ہو، لیکن ہماری بات کو جو ہے وہ ویٹیج نہ دی جائے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جج صاحب نے جب دلائل مکمل ہو گئے، سرکار کے وکیل نے جو اعتراض کرنا تھا وہ اعتراض بھی اٹھا دیا کہ درخواست صرف اس حد تک ہے کہ عمران خان اور عائشہ بی بی صاحبہ کی قید تنہائی کو غیر قانونی قرار دیا جائے، لیکن ایسا معاملہ ہے نہیں، تو لہٰذا درخواست مسترد کی جائے۔ تو جج صاحب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب لیٹ سے جیسے سلمان صدر صاحب نے عدالت سے استدعائیں کی ہیں، ریلیف مانگا ہے، جو 3 سے 4 آپشن عدالت کے سامنے رکھے ہیں، دیکھتے ہیں جج خادم حسین سومرو صاحب اس درخواست کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی اسد طور کو جو NCCI کی طرف سے نوٹس دیا گیا، اس نوٹس سے متعلق بھی کیس کی سماعت ہوئی خادم حسین سومرو صاحب کی عدالت میں، اور اس میں عدالت کی طرف سے جو NCCI ہے اسے اسد طور کو ہراساں کرنے سے نہ صرف روکا گیا ہے، بلکہ جو متعلقہ تفتیشی ہیں انہیں بھی عدالت میں سمن کر لیا گیا ہے۔ جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو جو وکیل تھے اسد طور صاحب کے، جو کہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، عطا اللہ کنڈی صاحب، انہیں کہا جی ہراساں کیا جا رہا ہے اور فیک نیوز کا الزام لگایا گیا ہے، ہم پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جج صاحب نے پوچھا اسد طور صاحب کے وکیل سے کہ وہ کون سی خبر ہے جسے فیک نیوز قرار دیا گیا۔ اسد طور صاحب کے وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن سے متعلق کسی دوسرے صحافی کی رپورٹ تھی، خبر تھی، جسے اسد طور صاحب نے اپنے ولاگ میں جو ہے کوڈ کر کے کہ یہ خبر کس صحافی کی ہے، اپنے ولاگ میں اس کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، جیسے اس صحافی کی رپورٹ تھی، اس پر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو ہراساں کرنے سے روکا گیا ہے NCCI کو، اور متعلقہ تفتیشی کو سمن کیا گیا ہے، اور یہ حکم دینے کے بعد جو مقدمے کی سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین مختصر سی یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں کل کیا بڑا ہونے والا ہے۔ ناظرین سپریم کورٹ کی خاتون جج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کل 7 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ ان کے جو 65 سال کی جو ایک شرط ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ 65 سال کو پہنچنے والا سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائے گا، تو کل وہ 65 سال کی ہو جائیں گی، اور کل ان کے اعزاز میں ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ اس فل کورٹ ریفرنس میں اٹارنی جنرل خطاب کریں گے، اس فل کورٹ ریفرنس میں صدر سپریم کورٹ بار خطاب کریں گے، اس فل کورٹ ریفرنس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل خطاب کریں گے، اور پھر چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا خطاب ہوگا، اور پھر ججز کی طرف سے رات کو ججز کالونی میں شاید میرا اندازہ ہے مسرت ہلالی صاحبہ کو ایک عشایہ بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب کل کا دن ختم ہوگا تو مسرت ہلالی صاحبہ 8 اگست کو اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے کہ 65 سال کو پہنچنے پر وہ ریٹائر ہو رہی ہیں، تو 65 سال کے پہنچنے کا جو آخری دن ہے اس کے اگلا دن ان کی برتھ ڈے، ان کی سالگرہ کا دن ہوگا۔ تو ہماری مسرت ہلالی صاحبہ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ ان کی جو آنے والی جو زندگی ہے وہ مزید آسان ہو، مزید کامیابیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ باقی خاتون جج تھیں، اور سپریم کورٹ میں صرف 2 خاتون ججز تھیں، ایک عائشہ ملک صاحبہ، دوسری مسرت ہلالی صاحبہ۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ تو کل ریٹائر ہو جائیں گی، اور پیچھے سپریم کورٹ میں صرف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ایک خاتون جج رہ جائیں گی۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو PTI سے جڑی خبریں ہیں، جو ہماری تھمب نیل کی پہلی خبر ہے کہ تابوت میں آخری کیل، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے 3 آپشن جو حکومت کو دیے گئے ہیں، حکومت نے ان آپشنز کے ساتھ تحریک انصاف کو کیا آفر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین PTI کے آپشنز کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین جو سیکرٹری جنرل ہیں، ویسے تو 27 ستمبر کی تاریخ جناب سہیل افریدی صاحب نے دی ہے، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض کر دیا ہے، یعنی جو 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے، پہلی 24 گھنٹوں کے اندر ہی PTI کے اندر سے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے، PTI کے لوگ بھی کر رہے ہیں، PTI عمران خان صاحب کے چاہنے والے سپورٹر اور ووٹر بھی کر رہے ہیں کہ 2 ماہ کی ڈیٹ کیوں ڈالی گئی، اتنا لمبا وقفہ کیوں دیا گیا۔ اچھا، اس پہ PTI کا یہ کہنا ہے کہ مکمل ایک تیاری کرنے کے لیے
کیونکہ سیمی فائنل ہم نے پشاور میں کر لیا ہے اور لانگ مارچ کے لیے ہم نے اسلام آباد یا راولپنڈی جانا ہے، تو یہ ہمارا فائنل ہوگا۔ تو 2 مہینے ہم نے ٹیمپو بنانے کے لیے، تحریک کے فائنل کا مومنٹم بنانے کے لیے ہم نے 2 مہینے لیے ہیں، تاکہ پوری تیاری کر کے، کیونکہ یہ ایک دن کا ہمارا صرف لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوسلی چلے گا۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی تشویش اور تحریک انصاف کا یہ فیصلہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوپر غور ہوتا ہے، ریویو ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن جو پچھلے دنوں بات چلی، محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ نظام جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، پچھلے 80 سال سے جو چلا آ رہا ہے، تو نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے چاہئیں۔ اب یہ جو نئی آئینی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، اسے تحریک انصاف نے رد کر دیا ہے۔ سلمان اکمل صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک ملک میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے تب تک کسی قسم کی آئینی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ اعتراض کرتے ہوئے، نئے صوبوں کو مسترد کرتے ہوئے، نئے انتظامی یونٹس کے پرپوزل کو مسترد کرتے ہوئے، سلمان راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہے یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 والے ہیں، پہلے صاف شفاف انتخابات ہو، پھر نظام میں تبدیلی کی جو ہے وہ بات کی جائے۔ لیکن ساتھ میں راجہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے، ایک تو مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہیں منتقل کیا جائے ہاسپٹل میں۔ دوسرا مطالبہ جسے میں آپشن کہہ رہا ہوں، راجہ صاحب نے حکومت کو یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو ختم کیا جائے۔ تیسرا آپشن حکومت کو یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی کردار ہے اس کردار کو حکومت ایکسیپٹ کرے، اس پر حکومت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، نیگوسیشن کی جا سکتی ہیں، حکومت کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ 3 باتیں نہیں تو پھر لانگ مارچ تو ہمارا ہوگا، اور یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا، یہ مسلسل ہمارا ایونٹ ہوگا۔ یعنی راجہ صاحب جو ہیں وہ اس 27 ستمبر والی ڈیٹ پہ قائم و دائم ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی اسی لانگ مارچ کے ذریعے یقینی بنانی ہے، اس لانگ مارچ میں، اس احتجاج میں ناظرین اگر ریڈ لائن عبور ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کہنے والے، چیزوں کو سنبھالنے والے، اور چیزیں جب ریڈ لائن سے کراس کرتی ہیں ان کو واپس ریڈ لائن سے پیچھے دھکیلنے والے کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس لیول تک جاتی ہے تو پھر یہ ایسے ہوگا کہ تحریک انصاف اپنے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ٹھوک رہی ہوگی۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس احتجاج میں، لیکن میرے تئیں کچھ اور خبریں ہیں، اور وہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ویسا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ الگ سوچ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے اس لانگ مارچ کو لے کر مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ان کی جماعت کی سوچ کیا ہے، اس پر کل دوپہر میں آپ کے ساتھ ہم ایک ایکسکلوسو خبر شیئر کریں گے۔ لیکن جہاں یہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے، پی ٹی آئی کے حکومت کو دیے گئے 3 آپشنز ہیں، وہیں حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر آفر کی ہے۔ نیشنل میڈیا پہ ایک فوٹیج، ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں عامر ڈوگر صاحب، اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں بیٹھے ہیں، اس میں جناب طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اب اس بیٹھک میں ایاز صادق صاحب نے، طارق فضل چودھری صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر ہیں، عامر ڈوگر صاحب سے کہا کہ حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ چند روز پہلے راجہ ناصر عباس صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، حکومت بیان تو دیتی ہے لیکن حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اشارے ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں یا یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت نے عامر ڈوگر صاحب سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی جگہ پرپوز کر دیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، وہاں پر بیٹھ کے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، حکومت کی اس نئی آفر کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب، ان کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا جس میں بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو غیر ضروری بیانات دینے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں۔ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سنجیدہ ہونے چاہیے، مخلصانہ ہونا چاہیے،
اور ان مذاکرات کے لیے حکومت کا جو رویہ ہے وہ سیریس رویہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے حکومت عملی قدم اٹھائے، زبانی کلامی دعووں سے جو بیانات ہم دیتے ہیں اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، تو حکومت نے تو آج عملی قدم اٹھا لیا ہے۔ ڈوگر صاحب کو، عامر ڈوگر صاحب کو بلا کے چیمبر میں، یا جو چیمبر میں جو ملاقات ہوئی ہے، ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جگہ سجیسٹ کریں، وہاں پہ آپ کے ساتھ نیگوشیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ایک طرف لانگ مارچ ہے، دوسری طرف حکومت کی مذاکرات کی آفر ہے، تو پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، یا پی ٹی آئی پہلے اپنا لانگ مارچ کرے گی اور پھر مذاکرات کرے گی؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔